चलो मैं दिल्ली जाके वहाँ बड़े बड़े उलमा थे, मियाँ नज़ीर हुसैन मुहद्दिस दहलवी रहमहुल्लाह के शागिर्द, तो वहाँ पढ़ूँ, इल्म हासिल करूँ। तो खाने का बंदोबस्त वो घर से ही खुशक खाना ले गए। आजकल अगर किसी को कहा नहीं खुशक मेवा, तो वो कहते हैं उससे मुराद बादाम होते हैं, काजू होता है या फिर पिस्ता होता है, जी खुशक मेवा है। लेकिन उन्होंने खुशक मेवा क्या तैयार किया था, अपनी वालदा से कहने लगे, अम्मी जान आप मुझे ना 2 बोरियां रोटी की पका दें। रोटियां ले पकवा के ना तंदूर से, तो उनको खुशक किया, तो वो 2 बोरे भर के ले गया साथ अपने, कि मैंने इल्म हासिल करने जाना है, रोटी खाने नहीं जाना। दुनिया की विरासत के लिए तो हम लड़ते भी हैं, झगड़ती हैं, और बाज़ औक़ात कत्ल गारत तक बात जा पहुंचती है। लेकिन भाइयों, हमारी असल विरासत तो जन्नत है, जहाँ से हमारे अब्बा जान आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को निकाला गया था। तो हमें उसके लिए कोशिश करनी चाहिए, उसके लिए मुस्तकिल मेहनत की ज़रूरत है। और जो अल्लाह के रास्ते पर चल पड़ता है, अल्लाह उसके लिए रास्ते आसान फरमा देते। आप बड़े ही खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ज़ुल जलाल ने आपको दीन का इल्म हासिल करने के लिए मुंतखब फरमाया है, और इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ज़ुल जलाल की ये बड़ी नेमत है। और दूसरी बात, ये दीन का इल्म कोई आसान चीज़ नहीं है, मगर जिसके लिए अल्लाह आसान कर दे, इसके लिए शब व रोज़ मेहनत की ज़रूरत है। सारी ज़िंदगी इंसान पढ़ता रहे, पढ़ाता रहे, वो तालिब इल्म ही रहता है। बड़े बड़े उलमाए कराम से भी मुलाकातें हुई, कभी किसी ने ये दावा नहीं किया कि मेरे पास बहुत बड़ा इल्म है। मैंने एक मरतबा सैयद बदियुद्दीन शाह राशिदी रहमहुल्लाह से पूछा, शाह साहब आपके बारे में लोग कहते हैं आपको बड़ी हदीसें हिफ़्ज़ हैं। फरमाने लगे नहीं। तो मैंने कहा कितनी अहादीस आपको तकरीबन याद हैं? कहने लगे तकरीबन हर मसले के बारे में कुछ न कुछ अहादीस याद हैं, लेकिन उन्होंने कभी दावा नहीं किया कि मैं बहुत बड़ा हाफिज़ हूँ। हालांकि वो अल्लाह के फजल व तौफीक से अस्मा और रिजाल के भी इमाम थे अपने वक़्त में, और बहुत सारी अहादीस के मतून अपनी तकारीर में पढ़ जाते थे अरबी। इसी तरह मौलाना यहया शरकपुरी रहमहुल्लाह के भी दर्स सुने कि वो अपनी तकरीर में बहुत ज़्यादा अरबी मतून जो थे वो पढ़ जाते थे, लेकिन उन्होंने कभी दावा नहीं किया था कि हमारे पास बहुत बड़ा इल्म है। आजिज़ी इनकसारी ये उलमा की जीनत है। आजिज़ी इनकसारी और तलब इल्म, इंसान सारी ज़िंदगी मेहनत करता रहता है, तो अल्लाह ज़ुल जलाल जो मेहनत करता है उसकी मेहनत को ज़ाया नहीं करते, और अल्लाह अपने बंदों को भी ज़ाया नहीं करते। जो अल्लाह के राह पर चल पड़े, अल्लाह उसकी मदद करते हैं, नुसरत करते हैं। तो दीन का इल्म हासिल करना ये बहुत बड़ी सआदत है, और उसके साथ साथ इल्म के साथ अमल की भी ज़रूरत है। अगर इल्म के साथ अमल ना हो तो वो इल्म वबाल जान होता है, क्योंकि इल्म के साथ अमल हो तो फिर ही उसका फ़ायदा है। अल्लाह ज़ुल जलाल जो कुछ हमने पढ़ा है, सुना है, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे अकाबरीन आलिम भी थे और आमिल भी थे। और सैयद नज़ीर हुसैन मुहद्दिस दहलवी रहमहुल्लाह के बारे में आता है कि वो कहा करते थे कि लोग लंबे लंबे चिल्ले काटते हैं कि अल्लाह तक हम पहुँचें और बड़ी बड़ी सलूक की मंजिलें तय करते हैं। फरमाते थे कि इसका आसान तरीका ये है कि आदमी सोच समझ कर नमाज पढ़े, और रात को उठ के तहज्जुद की नमाज पढ़े, तो इंशाअल्लाह जो लोग लंबे लंबे चिल्ले काटते हैं और उनको वो मनाजिल हासिल नहीं होती, वो तहज्जुद की नमाज में अल्लाह ज़ुल जलाल बंदे को अता फरमा देते हैं। मैंने एक मरतबा हज़रत हाफ़िज़ मोहम्मद यहया अज़ीज़ मीर मोहम्मदी रहमहुल्लाह से पूछा कि हज़रत
نماز میں توجہ اور خشوع کا آسان طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ ماشاءاللہ جانتے ہیں کہ نماز میں خشوع یہ فرض ہے. بعض فقہا کے نزدیک مستحب ہے، ہو جائے تو ہو جائے، نہ ہو تو نہ ہو. لیکن اللہ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اگر کامیاب ہونا ہے، مومن کامیاب وہی ہیں جو اپنے نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. حضرت حافظ صاحب فرمانے لگے ایک ہوتا ہے خشوع اور ایک ہوتا ہے خضوع. آدھا گھنٹہ ٹائم ہے نا میرا؟ اچھا. اللہ فرماتے تھے ایک ہوتا ہے خشوع اور ایک ہوتا ہے خضوع. خشوع کیا ہے؟ کہ انسان کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے. اور خضوع یہ ہے کہ جب اللہ کا خوف یا کوئی بھی خوف، آپ روڈ پہ جا رہے ہیں، آگے پولیس والے کھڑے ہیں، وہ آپ کو پکڑ لیتے ہیں، اچھا بھائی اپنا آئیڈینٹی دکھاؤ، کہاں سے آئے ہو. تو انسان سچا بھی ہوگا نا تو ایک مرتبہ اس کے خوف آ جائے گا اور اس کا اظہار اس کے جسم پر بھی ہوگا. تو فرماتے تھے یہ جو جسم پر خوف کی وجہ سے اظہار ہوتا ہے نا، اس کو خضوع کہتے ہیں. تو جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو اور سوچ سمجھ کر پتہ ہو، فرماتے تھے آسان طریقہ یہ ہے کہ بندہ توجہ کے ساتھ وضو کرے. سید ابو بکر غزنوی رحمہ اللہ سے میں نے ایک مرتبہ یہ بات سنی تھی. وہ فرماتے تھے کہ امام عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے جو بندہ سوچ سمجھ کر وضو کرے اس کو نماز میں بھی خشوع مل جاتا ہے. تو سوچ سمجھ کر وضو کرنا کیسے ہے؟ اب یہ بات بھی ہو سکتا ہے کچھ احباب فتوی لگا دیں کہ یہ نئی بات کرتا ہے، لیکن سید عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے اپنی کتاب میں اور میں نے پڑھا ہے. اور سید ابو بکر تو فرماتے تھے کہ وہ فرماتے تھے کہ سوچ سمجھ کر وضو کریں. سوچ سمجھ کر وضو کیا کرنا ہے؟ سید عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جب بندہ وضو کے لیے ہاتھ دھوتا ہے تو بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ دھوتا ہے. تو دل میں ہو، دل میں یہ بات ہو. زبانی طور پر جتنی بھی دعائیں منقول ہیں نا وضو کے دوران، وہ اکثر ثابت نہیں ہیں، لیکن دل میں یہ ہو کہ اب میں نے وضو کے لیے بسم اللہ پڑھ کے وضو کیا ہے، منہ میں کلی کرتا ہے تو دل میں یہ تصور ہو کہ رب کریم میرے گناہوں کو، جو منہ کے گناہ ہیں ان کو معاف کر دے. اسی طرح چہرے پہ پانی ڈالتا ہے تو آنکھوں کے گناہ، کیونکہ آنکھوں سے بھی گناہ ہو جاتے ہیں نا، آنکھوں سے گناہ. اللہ حافظ یحییٰ صاحب فرمایا کرتے تھے اگر نفس آوارہ دعوت نظارہ دے تو انسان کو نظر جھکا لینی چاہیے. اللہ اکبر، یہ لفظ وہ بولا کرتے تھے، نفس آوارہ دعوت نظارہ دے تو انسان کو اپنی نظر کی حفاظت کر لینی چاہیے. تو جو نظر سے بھی کچھ گناہ ہو ہی جاتے ہیں، تو حدیث شریف میں تو بھی ہے نا کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو وضو کے پانی کے ساتھ اس کی آنکھوں کے گناہ بھی دھل جاتے ہیں، حتیٰ کہ پانی کے قطروں کے ساتھ داڑھی سے بھی نکل جاتے ہیں. تو امام عبداللہ غزنوی فرمایا کرتے تھے کہ دل میں یہ تصور ہو اور بندہ دل ہی دل میں اللہ سے دعا ہی کرے کہ یا اللہ یہ جو میں ہاتھ اور ظاہر تو دھو رہا ہوں نا، اللہ میرے باطن کو بھی تو صاف کر دے. کیونکہ بعد میں دعا یہی پڑھتے ہیں اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یا اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں بنا. تو پورے وضو میں اس نے توبہ کر ہی لی ہے نا اور صاف بھی ہو گیا ہے، اور بعد میں وہ دعائیں پڑھ لیں. تو فرماتے تھے کہ جب کھڑا ہوتا ہے نا، حافظ صاحب فرماتے تھے تو یہ تصور کرے کہ میں اللہ ذوالجلال کے سامنے کھڑا ہوں. جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو یہ تصور کرے کہ میں اب اللہ ذوالجلال کے سامنے کھڑا ہوں اور اب میں نے اللہ سے باتیں کرنی ہیں. اور فرمایا کرتے تھے 60 سال کے نمازی کو بھی پوچھو بھائی تمہاری کہیں رب سے بات ہوئی ہے تو وہ کہتا ہے کبھی نہیں بات ہوئی.
تو بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ، بندہ رب سے مناجات کرتا ہے۔ اب مناجات تب ہی ہوگی نا جب آپ کو بھی پتا ہوگا آپ کیا مناجات کر رہے ہیں، اور اگر آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ مناجات کیا رہے ہیں، آپ نماز میں کھڑے ہوں، دھیان آپ کا بازار میں ہے یا کسی اور جگہ پہ ہے، تو مناجات تو نہ ہوئی۔ مناجات تو یہ ہے کہ آپ بالکل باہوش ہو کے بات کریں اللہ ذوالجلال سے۔ تو انسان جب باہوش ہو کے اس طرح کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اب میں نے اللہ سے باتیں کرنی ہیں، اور اعتدال کے ساتھ آہستہ آہستہ نماز کے الفاظ کو ادا کرے، اور اس کا معنی اور مفہوم اس کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ جب معنی اور مفہوم اس کے ذہن میں ہوگا تو پھر اس کو نماز کی سمجھ آئے گی نا۔ ایک بزرگ ساہیوال میں مجھے ملے، مولانا شیخ فضل الرحمان ان کا نام تھا۔ تو انہوں نے بتایا کہ میں مولانا عبد الواحد غزنوی رحمہ اللہ کا شاگرد ہوں۔ میں نے ان کے بارے میں پڑھا تو میں ساہیوال چلا گیا، پرانی بات ہے۔ تو میں نے جا کے پہلے ان کو خط لکھا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا اگر تم آؤ گے تو تمہارے رہنے کا اور کھانے کا بندوبست میرے ذمہ ہوگا، تو آپ میرے پاس آ جاؤ۔ میں گیا ان کے پاس، میں نے انہیں کہا کہ آپ مجھے سید عبد الواحد غزنوی رحمہ اللہ کی نماز کے بارے میں کچھ بتلائیں، کیونکہ وہ مشہور تھا ان کے بارے میں کہ جب وہ نماز پڑھتے تھے تو ان پر گریہ طاری ہو جاتا تھا۔ وہ خود بھی نماز میں روتے تھے اور لوگ بھی روتے تھے۔ اب یہ تو عجیب بات ہے، آج ہمیں تو کبھی رونا آیا ہی نہیں ہے، ہمیں تو جیسے نماز میں داخل ہوئے ویسے ہی باہر نکل جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو بندہ نماز میں توجہ سے نماز نہیں پڑھتا اس کی حالت ایسے ہے جیسے وہ بے ہوشی میں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، بے ہوشی کی حالت میں نماز نہ پڑھو۔ تو ہماری تو ساری نمازیں بے ہوشی کی حالت میں ہوتی ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا، پڑھ لی ہے بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو سید عبد الواحد غزنوی رحمہ اللہ کے بارے میں نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ایسے محسوس ہوتا جیسے ان پر اللہ کا بڑا خوف طاری ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور جب وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے تھے نا تو ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے کہ وہ رو رہے ہیں۔ اب کبھی سوچنا چاہیے کہ یہ کیوں، وجہ کیا ہے، کس وجہ سے انہیں جہاں جب وہ ایاک نعبد پڑھتے تھے تو ان پر ایک خوف کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ دراصل ایاک نعبد کا معنی یہ ہے کہ ہم اللہ ذوالجلال سے یہ عرض کر رہے ہیں کہ ایاک نعبد، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کا معنی اطاعت بھی ہے نا بھائی، ہم اللہ تیری اطاعت کرتے ہیں، یعنی جو کچھ کرتے ہیں یا اللہ تیرے حکموں کے مطابق کرتے ہیں۔ تو میں اور آپ ذرا اپنا غور کریں، اپنا محاسبہ کریں، کیا ہمارے صبح و شام رب کی اطاعت میں گزر رہے ہیں؟ تو پھر انسان جب اس منزل پر آ جاتا ہے تو پھر وہ اپنی چھوٹی سی لغزش کو بھی بہت بڑا سمجھتا ہے، کیونکہ مومن سے چھوٹی بھی غلطی ہو تو اس کو بہت بڑا سمجھتا ہے، اور دوسرا جو ہے اسے بڑی بڑی ہو جاتی ہیں اس کو پرواہ نہیں ہوتی۔ جیسا کہ صحابی فرماتے ہیں کہ جن چیزوں کو تم آج معمولی سمجھتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو ہم انہیں ہلاکت انگیز چیزیں سمجھا کرتے تھے۔ تو سید عبد الواحد غزنوی رحمہ اللہ کے بارے میں یہ، تو انسان جب ایاک نعبد پڑھتا ہے تو اس میں وہ اللہ سے کہتا ہے کہ یا اللہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں تیری اطاعت کر رہا ہوں، تو واقعی کر رہا ہے، اگر کر رہا ہے تو الحمدللہ، ورنہ پھر اللہ سے، اور کہتا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، رب کریم مجھ میں تو طاقت نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ کا معنی تو یہی ہے نا کہ اللہ مجھ میں طاقت نہیں ہے، اب تو مجھے توفیق عطا فرما دے۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پر استقامت عطا فرما دے، یا صراط مستقیم پر چلا دے، یا صراط مستقیم دکھا دے، یہ سارے معنی اس کے آتے ہیں۔
اس کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے راستہ ان کا چاہیے جو انبیاء صلحاء اور شہداء اور انبیاء نبیوں کا راستہ ہو، تو اسی پر مجھے چلا دے۔ تو یہ نماز کی کیفیت تھی ہمارے اسلاف کی۔ یہ آپ کے پاس ہمارے شیخ مولانا محمد حسین لکھوی حافظہ اللہ ہیں، ان کے بزرگوں میں مولانا محی الدین لکھوی رحمہ اللہ تھے، ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا، کئی مرتبہ نمازیں پڑھیں، تو وہ اتنے آرام سے اور آہستہ آہستہ تلاوت کرتے تھے، ایک ایک لفظ جو تھا پتہ چلتا تھا۔ جب اللہ کا عذاب کا ذکر آتا تو وہاں وہ دل ہی دل میں اللہ ذوالجلال سے عذاب کی پناہ مانگتے، جنت کا ذکر آتا تو جنت کا سوال کرتے، اور اس طرح پڑھتے تھے کہ انسان کے دل پر وہ ان قرآن کریم کی آیات جو تھی نا وہ اترتی جاتی تھی، خواہ بندہ ترجمہ پتہ ہو یا نہ بھی پتہ ہو، ان کی اللہ تعالیٰ نے۔ اور ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے ایک ایک مہینے تک اثر رہتا تھا، لیکن اب کیا کریں، ہماری حالت جو ہے وہ ایسی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ طالب علم کے لیے علم کا حصول اور پھر اللہ ذوالجلال سے تعلق جو ہے یہ ضرور ہے۔ جتنا رب سے تعلق زیادہ ہوگا اتنا علم میں پختگی آئے گی۔ تو اللہ سے تعلق کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے وہ نماز ہے، اور خاص طور پر تہجد کی نماز۔ جب بندہ اور رب علیحدگی میں ہوتے ہیں تو پھر اس وقت جو نماز اگر سوچ سمجھ کر پڑھی جائے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ فرمایا جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نا اس نماز میں، تو وہ ملتی اس کو ہے جو کوشش کرے، اور جو کوشش نہ کرے وہ ساری عمر ہی پڑھتا رہے۔ حافظ صاحب فرماتے تھے 60 سال کے نمازی کو پوچھا تیرے رب سے کبھی بات ہوئی ہے؟ وہ کہتا ہے جی کبھی بات ہوئی نہیں ہے۔ تو بات کیسے ہوگی؟ اس کو سوچ سمجھ کر پڑھی نہیں۔ اس لیے نماز اتنی ہی ہے جتنی آپ نے سوچ سمجھ کر پڑھی، وہ آپ کی نماز ہے، باقی جو ہے وہ بس ایسے ہی چلی جاتی۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے تہجد کے وقت اگر بندہ نماز پڑھتا ہے تو انسان کو بہت ساری اللہ ذوالجلال، ہمارے اسلاف لمبے چوڑے وظیفے نہیں بتلاتے تھے، نہ ہی چلے بتلاتے تھے کہ فلاں چلا کرو، فلاں اتنا لمبے وظیفے کرو۔ وہ کہتے تھے سوچ سمجھ کر نماز پڑھو اور چلتے پھرتے اللہ کو یاد کرو۔ انسان چلتے پھرتے فارغ اوقات میں جب بھی کوئی وقت ہو، ایک تو جو مسنون اذکار ہیں نماز کے بعد ان کا التزام، صبح و شام کے اذکار کا التزام، اور اس کے ساتھ ساتھ چلتے پھرتے بندہ اللہ کو یاد کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، تو انشاءاللہ اللہ ذوالجلال کی محبت بھی مل جاتی ہے اور انسان کو اللہ ذوالجلال کے ساتھ تعلق بھی مل جاتا ہے۔ حضرت حافظ یحییٰ میر محمدی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ صبح کا ناشتہ اور رات کا کھانا یہ بھی کھا لیا کرو۔ فرماتے تھے کہ صبح کا ناشتہ یہ ہے کہ بندہ 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ، اور فرماتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر بہت سارے احسانات ہیں اور ہم ان احسانوں کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے، لہذا 100 مرتبہ بندہ درود شریف پڑھ لے۔ اور پھر یہ بھی فرماتے تھے کہ انسان مقصر ہے، گناہ گار ہے، اس سے گناہ ہو ہی جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الاولین والآخرین، وہ بھی کہتے ہیں واللہ انی لا اتوب فی الیوم 100 مرہ۔ تو ہمارا تو حال کیا ہے؟ تو ہمیں کم از کم 100 مرتبہ صبح اور شام 100 مرتبہ استغفار کر لینا چاہیے۔ اسی طرح لا حول ولا قوۃ الا باللہ ہے، یا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء۔ آدھے گھنٹے کا یہ وظیفہ ہے، اگر کوئی بندہ کر لے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت ساری برکات بندے کو دیتے ہیں۔ چند دن پہلے میں ایک پڑھ رہا تھا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا عمل کہ اگر کوئی بندہ فجر کی سنتوں کے بعد یہ 40 مرتبہ پڑھ لینا یا حی یا قیوم
لا الہ الا انت برحمتک استغیث، یہ دعا پڑھ لینا، یا حی یا قیوم، فرماتے تھے یہ اسم اعظم ہے، تو اگر کوئی پڑھ لے تو اس کا دل زندہ رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نورانیت پیدا کر دیں۔ یہ مختصر سی چیزیں ہیں، تو انشاءاللہ اس کو کرنے سے عالم کے لیے ضروری ہے کہ اس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہو۔ ہمارے اسلاف حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ کو دیکھ لیجئے، حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ کو دیکھ لیجئے، علم کے ساتھ تعلق باللہ ان کا بہت اللہ کے ساتھ تعلق تھا۔ حافظ گوندلوی رحمہ اللہ کے بارے میں مولانا طاء اللہ حنیف رحمۃ پجانی لکھتے ہیں کہ 40 سال تک ان کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، 40 سال تک ان کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، یہ قریب کی بات ہے۔ اور اللہ ذوالجلال نے ان کو اتنا حافظہ عطا فرمایا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ میں اخبار نہیں پڑھتا، اگر اخبار پڑھ لوں تو 8 دن اخبار کی خبریں میرے حافظے میں گھومتی رہتی ہیں۔ تو یہ اللہ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے، تو جتنا انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اللہ ذوالجلال اتنا ہی علم میں پختگی اور اتنے ہی اللہ تعالیٰ اسے بصیرت عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی یہ نعمتیں عطا فرمائے۔ تو طالب علم کے بارے میں اور کیا کہوں بھائی، ہمارے اسلاف نے دین کو سیکھنے اور دین کو پہچانے میں بہت محنتیں کی، آج میں اور آپ ان کا تصور نہیں کر سکتے۔ ایک واقعہ اگر اجازت ہو، ٹائم ہے نا ابھی، یہ واقعہ مجھے آپ لوگوں نے تعلیقات السلفی علی سنن نسائی تو دیکھی ہوگی، کتاب پڑھتے بھی ہوں گے، تو آپ کو پتہ ہے یہ کس حالت میں لکھی گئی اور کس حالت میں یہ اس کو اشاعت ہوئی۔ یہ ایک واقعہ میں آپ کو بیان کروں۔ اس کتاب کی تالیف مکمل ہوئی حضرت مولانا محمد عطاء اللہ حنیف بوجیانی رحمہ اللہ نے مکمل کی۔ تو ان کے ایک شاگرد تھے جو ان کے مکتبہ سلفیہ کے بھی شریک تھے، پارٹنر تھے، ان کا نام تھا حافظ عبد الرحمن گوڑوی رحمہ اللہ۔ یہ واقعہ جو آپ کو میں سنانے لگا ہوں یہ مجھے حافظ عبد الرحمن گوڑوی رحمہ اللہ نے بتلایا۔ مولانا محمد عطاء اللہ حنیف کو یہاں بہت سارے مشائخ نے دیکھا ہوگا۔ مولانا محمد عطاء اللہ حنیف بوجیانی بہت بڑے عالم تھے، لیکن طبیعت اتنی سادہ تھی کہ پہلی نظر میں کوئی بندہ ان کو دیکھتا تھا تو ایسے معلوم جیسے کوئی دیہاتی بابا ہے، اتنی سادگی تھی۔ اور کبھی بھی انہوں نے علم کا دعویٰ نہیں کیا تھا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، حالانکہ وہ علم کے پہاڑ تھے، سمندر تھے علم کے۔ حافظ عبد الرحمن گوڑوی رحمہ اللہ کہنے لگے کہ جب حضرت صاحب نے یہ کتاب مکمل کی تو اب اشاعت کا مرحلہ آیا، تو ان کے پاس پیسے نہیں تھے اشاعت کے لیے، حتیٰ کہ اس زمانے میں کمپیوٹر نہیں تھا، ہاتھ سے ہی کتابت ہوتی تھی، تو کتابت کے لیے بھی پیسے نہیں تھے کہ کاتب کو دوں۔ تو ان کے ایک شاگرد تھے مولانا محمد ادریس کیلانی، یہ محمد اقبال کیلانی حافظہ اللہ کے والد گرامی، میں نے ان کو بھی دیکھا ہوا ہے، میرے ان کے بزرگوں کے ساتھ بھی تعلق تھے۔ تو آپ اگر تعلیقات السلفیہ کے آخر میں دیکھیں گے تو شاید ان کا نام لکھا ہوگا، محمد ادریس کیلانی، وہ مولانا کے شاگرد تھے۔ تو مولانا نے ان سے کہا کہ مولوی ادریس یار یہ کتاب کی کتابت ہمیں کر دو، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، جب ہوں گے تمہیں دے دیں گے۔ تو شاگرد بھی استادوں کا بڑا احترام کرتے تھے، خواہ وہ خود بھی غریب تھے۔ مولانا ادریس کیلانی غریب آدمی تھے، ان کی مزدوری یہی تھی کتابت کی۔ تو کہا استاد جی میں کتابت کر دیتا ہوں، جب آپ کے پاس پیسے ہوں گے مجھے دے دینا۔ انہوں نے کتابت کر دی۔ اب پروف ریڈنگ کا مرحلہ آیا تو حافظ عبد الرحمن گوڑوی فرمانے لگے کہ میں اور مولانا عطاء اللہ اس کی پروف ریڈنگ کر رہے تھے، تو ہماری حالت یہ تھی کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے، 3 دن تک ہم پانی پر گزارا کرتے تھے استاد شاگرد، اور پروف ریڈنگ مکمل ہوئی۔ ایک بندے نے وعدہ کیا کہ مولانا آپ کتاب چھاپیں گے تو میں آپ کو 10,000 روپیہ دے دوں گا قرض حسنہ۔
جب کتاب بک جائے گی مجھے واپس کر دینا. اب مولانا کو یہ جلدی تھی جتنی جلدی ہو سکے یہ میں چھاپ دوں. جب پروف ریڈنگ مکمل ہوئی تو اس بندے کو کہا کہ بھیا پیسے دو. اس نے کہا جی وہ پیسے تو میرے خرچ ہو گئے ہیں اب میرے پاس پیسے نہیں. تو پھر مولانا نے کچھ لوگوں سے ادھار لے کے یہ کتاب شائع کی. تو آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے اسلاف نے کتنی محنت سے یہ چیزیں ہمیں دیں اور آج ہم ان سے استفادہ کر رہے ہیں. مولانا عبد الرحمن مبارک پوری نے جب تحفۃ الاحوذی لکھنی چاہی تحفۃ الاحوذی تو ان کے پاس کتابیں نہیں تھیں. وہ مبارک پور میں رہتے تھے تو ان کے پاس کتابیں نہیں تھیں جو مرجع کتابیں ہوتی ہیں جن کے سے استفادہ کیا جا سکے. ان کے ایک شاگرد تھے مولانا محمد عبداللہ کھپاں والی. ایک قصب گاؤں تھا ہندوستان میں رہ گیا ہے, وہاں کے تھے, بہت بڑے عالم تھے. وہ مولانا کے شاگرد تھے اور مالدار تھے. انہوں نے بہت ساری کتابیں جمع کی ہوئی تھیں. اب مولانا نے جب ان کو کہا, مولانا مبارک پوری رحمہ اللہ نے, کہ مولوی عبداللہ مجھے کتابوں کی ضرورت ہے تحفہ کے تالیف کے لیے, تو انہوں نے ایک اونٹ پر کتابیں لاد کے, یہ کھپاں والی پنجاب میں ہے اور مبارک پور یو پی میں ہے, اونٹ پر کتابیں لاد کے مولانا مبارک پوری کو بھیجیں کہ آپ ان سے استفادہ کریں. اور جب وہ فارغ ہو گیا تو انہوں نے پھر واپس کتابیں یہاں بھیجیں, اور وہ کتابیں آج ہمارے جامعہ دارالحدیث راجوال مدرسے میں ان کا مکتبہ آ گیا. وہ کتابیں وہاں موجود مولانا یوسف صاحب کے مدرسے میں نے وہ کتابیں دیکھی. تو کہنے کا مطلب تھا کہ یہ حالات تھے, اور آج ہمارے پاس اللہ کے فضل و توفیق سے کتابیں بھری پڑی ہیں, ہماری پہنچ میں ہیں. ایک ایک کتاب کے لیے ہمارے اسلاف سفر کیا کرتے تھے کہ فلاں جگہ پہ ہے وہاں جا کے دیکھو. تو اللہ تعالیٰ نے آپ ہمیں کتنی سہولتیں دی ہیں. اب یہاں تو الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ کھانا پینا بھی بہت بہترین ہے, ورنہ حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ, نام سنا ہوگا شاید آپ نے. مولانا ثناء اللہ امبرسری کا نام سنا ہوا ہے نا. ان کے استاد تھے حافظ عبد المنان وزیر آبادی. مولانا ثناء اللہ امبرسری رحمہ اللہ کے استاد تھے حافظ عبد المنان وزیر آبادی. یہ نابینا تھے, بچپن میں ہی نابینا ہو گئے تھے, اور انہوں نے علم حاصل کیا. تو اگر آپ, یہ کتاب ہے نزہۃ الخواطر عربی میں, اس میں حافظ عبد المنان وزیر آبادی کا ترجمہ پڑھیں, ان کے حالات پڑھیں, تو عبدالحی حسنی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ حافظ عبد المنان وزیر آبادی کتب ستہ کے حافظ تھے, کتب ستہ کے حافظ تھے. اور مولانا ثناء اللہ امبرسری, مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی, مولانا محمد علی لکھوی, اور اس وقت کے بڑے بڑے علماء جو تھے وہ حافظ عبد المنان وزیر آبادی کے شاگرد تھے. اور حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ جب دلی میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے پاس پڑھنے کے لیے گئے تو میاں صاحب نے کہا, عبد المنان پڑھانے میں تو کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن تیرے کھانے کا بندوبست نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے کہا, حضرت مجھے کھانے کی طلب نہیں ہے, مجھے علم کی ضرورت ہے. آپ ان طالب علم کو کہیں گے کہ جو روٹی کھائیں گے نا تو ایک ایک دو دو لقمہ بچا دیا کریں, میں وہی کھا لیا کروں گا, میں نے علم پڑھنا ہے. یہ ہمارے اسلاف تھے, اس طرح انہوں نے علم پڑھا. اور میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کے پاس کوئی پنجاب سے طالب علم جاتا تھا تو کہتے تھے جا کے حافظ عبد المنان سے پڑھ لو. ان کو استاد پنجاب کہا کرتے تھے حافظ عبد المنان صاحب, اور اس طرح انہوں نے علم حاصل کیا. کل میں نے ایک واقعہ اور بیان کیا تھا وہاں ایک جگہ پہ, یہ یہاں بہت سارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے میاں باقر صاحب کا نام سنا ہوگا. میاں باقر صاحب یہ بھی حضرت حافظ عبد المنان وزیر آبادی کے شاگرد تھے. جب حافظ صاحب سے کتابیں پڑھ لیں تو انہیں شوق ہے. اس وقت دلی بہت بڑا مرکز ہوتا تھا, جس طرح آج کل جامعہ ابی بکر ہے, کراچی ہے, جامعہ سلفیہ ہے, یہ بڑے بڑے مراکز ہیں. اس وقت
पंजाब में कोई इतने मदारस नहीं होते थे। वज़ीराबाद का मदरसा हाफिज़ अब्दुल मन्नान वज़ीराबादी का मदरसा, या फिर अमृतसर का गज़नविया मदरसा, या फिर दिल्ली में लोग या लखवियों का लखोके का मदरसा, ये चंद मदारस होते थे जहाँ से लोग पढ़ते थे। तो उन्होंने कहा हाँ, मियाँ बाकर साहब ने हाफिज़ अब्दुल मन्नान साहब से पढ़ने के बाद चलो मैं दिल्ली जाके, वहाँ बड़े बड़े उलमा थे, मियाँ नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह के शागिर्द, तो वहाँ पढ़ूँ, इल्म हासिल करूँ। तो खाने का बंदोबस्त वो घर से ही खुशक खाना ले गए। आजकल अगर किसी को कहा नहीं खुशक मेवा, तो वो कहते हैं उससे मुराद बादाम होते हैं, जी काजू होता है, या फिर पिस्ता होता है, जी खुशक मेवा है। लेकिन उन्होंने खुशक मेवा क्या तैयार किया था, अपनी वालदा से कहने लगे अम्मी जान आप मुझे ना 2 बोरियां रोटी की पका दें। रोटियां ले पकवा के ना तंदूर से, तो उनको खुशक किया, तो वो 2 बोरे भर के ले गया साथ अपने, कि मैंने इल्म हासिल करने जाना है, रोटी खाने नहीं जाना। तो जब उनको भूख लगती थी वो रोटी का टुकड़ा निकालते थे बोरी से, उसको पानी से तर करके नरम करके खा लिया करते थे। वो जब वो बोरियां ख़त्म हो गई फिर वापस आए 6 महीने के बाद, फिर 2 बोरियां और ले गए। हमारे अकाबरीन ने इस तरह इल्म हासिल किया। अल्लाह ने हमें इस दौर में इतनी सहूलतें दी हुई हैं कि हम उनका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अल्लाह, तो इसलिए इल्म के लिए जब तक मेहनत, जद्दोजहद और सब्र नहीं होगा, सब्र 2 तरह का आता है। एक सब्र होता है इल्म हासिल करने के लिए मेहनत करना, और दूसरा सब्र है कि अगर कोई इस रास्ते में मुसीबत आए, कोई परेशानी आए, तो बंदे को दिल बर्दाश्ता नहीं होना चाहिए, बल्कि सब्र करना चाहिए। और उसके साथ साथ जितना कोई बाअदब होगा उतना अल्लाह जुल जलाल उसको इल्म अता फरमाएंगे। बेअदब को इल्म नहीं मिलता। और बेअदब को भी इल्म नहीं मिलता, और अल्लाह माफ़ फरमाए मुझे भी और आपको, और गुनाहों से भी इल्म की रोशनी ख़त्म हो जाती। इसलिए मैंने बहुत लंबी चौड़ी बातें की, हो सकता है आप उकता गए हों। अल्लाह जुल जलाल आपको सलामत रखे और बरकत दे। तो इतना याद कर लें, सबक याद कर लेने से इंशाअल्लाह सबसे पहली चीज़ कि नमाज को सोच समझ कर, तवज्जो के साथ, आजिज़ी के साथ, एतदाल के साथ, सुन्नत के मुआफ़िक और मानी पर गौर करके बंदा पढ़ेगा, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ज़ुल जलाल से बंदे का ताल्लुक़ कायम होगा। और उस ताल्लुक़ को मुस्तकिल कायम रखने के लिए अल्लाह की याद, ज़िक्र अज़कार, कुरान करीम की तिलावत, ये ज़रूरी है। इसी के साथ साथ उलमा का एहतराम और अदब, अपने उस्तादों का जितना आप अदब करेंगे, जितनी मोहब्बत उनके साथ आपके दिल में होगी, उतना अल्लाह ज़ुल जलाल आपको रसूख़ अता फरमाएंगे। और अपने उस्तादों के लिए इंसान हमेशा उनकी ज़िंदगी में भी और उनके मरने के बाद भी दुआएं करता रहे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर कोई बंदा ज़ाहिर गैब में किसी के लिए दुआ करता है तो अल्लाह फ़रिश्ते को मुकर्रर करता है, वो कहता है जो तुम उसके लिए दुआ करता है अल्लाह तुम्हें भी अता फरमाए। तो गोया कि वो बंदा मुस्तजाब दावत हो जाता है जो किसी के लिए दुआ करता है। तो अपने अकाबरीन के लिए, असातिज़ा के लिए इंसान दुआ करे, उनका अदब करे। आजिज़ी, इनकसारी, ये इल्म का ज़ेवर है। अल्लाह